अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स नंबर 6 है अरबी ग्रामर की क्लास का। और कल हमने एराब के ताल्लुक से कुछ बात की थी, एराब होता क्या है वो जानने की कोशिश की थी। और ये देखा था कि अरबी में 3 हरकत होती हैं, इसीलिए 3 ही एराब होते हैं। और वो 3 एराब इसम के रफ़ा, नसब और जर होते हैं। और इसम की इस हालत को जब वो रफ़ा में होता है इसे मरफू कहते हैं, और इसम की वो हालत जब वो नसब में होता है इसे मंसूब कहते हैं, और इसम की हालत जब वो जर में होता है उसे मजरूर कहते हैं। तो या तो आप ये कह सकते हैं कि इसम रफ़ा की हालत में है, या आप ये कह सकते हैं कि इसम मरफू है। दोनों चीज़ें कही जा सकती है। तो रफ़ा नसब जर हमने देखा था कि फ़ाइल, फेल को करने वाला जो डूअर होता है वो हमेशा रफ़ा की हालत में होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है या जो मफूल है या जो डिटेल है, किसी भी जुमले में जो डिटेल आती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो मंसूब होती है, वो नसब की हालत में होती है। और उसको जानने के हमने तरीके देखे थे कि वो 5 W आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये जो है इनको आपको याद रखना पड़ेगा। और उस फेल के सामने ये सवाल करने पड़ेंगे आपको। मसलन अगर खाने का जिक्र है तो हम ये कहेंगे कि भाई क्या खाया, तो ये क्या खाया का जो जवाब मिलेगा वो मंसूब होगा, क्योंकि वो क्या खाया के जवाब में हमको मिला, उसके सवाल के जवाब में वो जवाब मिला है, क्या खाया, खाना खाया या बिरयानी या कुछ भी खाया। तो वो उसके जवाब में जो उसके सवाल के जवाब में जो इसम हमको मिलेगा वो मंसूब होगा, नसब की हालत में होगा। इसी तरह से कब खाया, शाम को खाया, कैसे खाया, खुशी खुशी खाया, क्यों खाया, भूख लग रही थी इसलिए खाया। तो ये जितने भी जवाब मिलेंगे ये सब के सब मंसूब होंगे, नसब की हालत में होंगे। और यही हमने देखा था। उसके बाद आखिरी वाला जो बहुत आसान है, जर की हालत को पहचानना, इंग्लिश की हैसियत से बहुत आसान है कि वो ऑफ के बाद आता है, आफ्टर ऑफ। वो हमने देखा था कि ये जो है आफ्टर ऑफ होगा तो जो है ये मजरूर होगा, ये जर की हालत में होगा। इस इसम की हालत जर की होगी या ये मजरूर होगा। तो ये चीज़ हम कल देख चुके थे। तो ये आफ्टर ऑफ आसान है, सिर्फ इसको देख लेंगे समझ में आ जाएगा। अब ये होता क्या है अरबी में, इसको कैसे पहचानेंगे, आज उस ताल्लुक से बात होगी। तो एक चीज़ हम देख चुके कि ये इराब होता क्या है, व्हाट इज स्टेटस, ये हम देख चुके। अब हमको जो देखना है वो दूसरा सवाल ये देखना है कि इस स्टेटस को बताएंगे कैसे, कि अरबी में इसको कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है रफ़ा की हालत में है, क्या चीज़ नसब की हालत में है, क्या चीज़ जर की हालत में है, कैसे पहचानेंगे। तो वो भी बहुत आसान है। ये अरबी में यहाँ 2 जुमले हैं लिखे हुए, अल्लमल उस्ताजु अत्तालिब, अल्लमल उस्ताजा अत्तालिब। तो एक चीज़ तो पहले ये याद रखें कि इंग्लिश में हम जो है आगे पीछे ये जो वर्ड्स हैं इसको जब आगे पीछे करते हैं तो माना बदल जाता है। मसलन हम कहें हाँ जी, क्या लिखा है ये यहाँ पर, कोई पढ़ के बताए। Zaid taught Amr. हाँ, मतलब क्या हुआ इसका, जैद ने अमर को सिखाया, हाँ, जैद ने अमर को पढ़ाया। सिखाया या पढ़ाया, ये मतलब हुआ। अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, माना बदलेगा नहीं बदलेगा, जी नहीं बदलेगा। बदलेगा। बदल जाएगा। सिर्फ फेल के आगे पीछे करने से माना बदल जाएगा। अरबी में ऐसा नहीं होता है। और यही इस लैंग्वेज का हम कहेंगे कि यही इसका मुअजिज़ा है। और यही वजह है कि इस लैंग्वेज जैसी कोई दूसरी लैंग्वेज इस दुनिया में बनी नहीं है और ना बनेगी क़यामत तक इंशाअल्लाह। तो वहाँ पर ये होता नहीं है, बल्कि ये एक माने को एक अलग लेवल पे ले जाता है। अगर इस तरह से आगे पीछे करते हैं ना हम इसम को,
آگے پیچھے کرنا یا اس کے اعراب کو بدلنا. اعراب کو بدلیں گے تو بالکل ڈیفینیٹلی معنی بدلے گا، لیکن اعراب کو بدلے بنا اگر الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو ایک بلاغی جو ہے معنی اس میں اور ایک جو ہے مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور وہ معجزہ اس میں پیدا ہوتا ہے. جیسے یہاں دیکھا پہلے زید جو تھا یہ ڈوور تھا، اس لیے رفع میں تھا. پہلے زید رفع میں تھا کیونکہ وہ ڈوور تھا، اور امر یہ نصب میں تھا کیونکہ یہ ڈیٹیل ہے. کیونکہ کس سوال کا جواب ہم کو ملے گا، کس کو پڑھایا، کس کو پڑھایا، ہو کا جواب ملے گا یہاں پر، تو یہ نصب میں ہے. یہاں پر یہ بدل گیا، اب امر جو ہے یہ رفع میں ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل سے پہلے لکھ دیا اس کو. تو فعل سے جو بھی پہلے لکھی جاتی ہے چیز انگلش میں وہی رفع ہوتی ہے، اور کوئی قاعدہ ہی نہیں. اور زید جو ہے اب نصب بن گیا، حالانکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے بولنا. ہمیں تو یہی بولنا تھا کہ زید نے پڑھایا امر کو، ہمیں بولنا یہی تھا. لیکن اگر ہم نے اس کو چینج کر دیا تو معنی بدل گیا. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. عربی میں دیکھیں علم الاستاذ الطالبہ، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اعراب کیا ہوتی ہے، کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے اسے اعراب کہا جاتا ہے. تو یہاں ذال جو ہے اس پر دمہ ہے اور یہ با ہے اس پر فتحہ ہے. تو ان دونوں کی اعرابی حالتیں الگ ہیں. صرف اسے دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ استاذ جو ہے اس کی اعرابی حالت کچھ اور ہے اور طالب جو ہے اس کی اعرابی حالت کچھ اور ہے. علامہ کے تعلق سے ہم بات ابھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ فعل ہے. ابھی ہم اسم کی بات کر رہے ہیں اور اسم کو پڑھ رہے ہیں. جب اسم کو پڑھیں گے تو فعل کی بات نہیں کریں گے، تو اسی لیے اس کو میں نے بلیک میں لکھا ہے. تو علامہ کی بات ابھی نہیں ہوگی، ابھی صرف بات ہوگی یہ دونوں ورڈز اس کے بعد جو آ رہے ہیں ان کی. تو یہاں ذال پر دمہ ہے، اس کی اعرابی حالت الگ ہے. یہاں با پر فتحہ ہے، اس کا اعرابی حالت الگ ہے. اس کو ہم بدل دیں گے اگر، تو علم الاستاذ الطالب اس طرح سے کہیں گے، یعنی اس کو انٹرچینج کر دیا، ان حرکات کو انٹرچینج کر دیا. تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بغیر حرکات کو انٹرچینج کرے بھی ہم جو ہے اس کو آگے پیچھے اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. مثلا ہم علامہ الاستاذہ کر سکتے ہیں جو یہاں پر جیسے کیا ہی ہوا، یا اگر ہم یہ کر دیں علامہ الطالب کر دیتے ہیں، علامہ الطالبہ الاستاذ، یہ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. مطلب ہم نے یہاں پر کیا کیا، یہ جو پہلے والے جملے میں یہ جو طالب تھا اس کو آگے لے آئے اور اس کو ایسا کا ایسا پیچھے لے گئے. ایسا کرنا، یہ بھی کرنا عربی میں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. معنی پہ، صرف معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی بھی ہم یہی کہیں گے کہ استاد نے، ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا، اس کا بھی یہی معنی ہوگا. اور یہ جو پہلا والا یہاں دکھ رہا ہے اوپر، اس کا بھی سیم معنی ہوگا اگر انگلش میں کریں گے تو. کیونکہ انگلش میں آپ اس بلاغت کے اینگل کو کتنی بھی کوشش کر لو آپ کیچ نہیں کر سکتے، یعنی وہ انصاف کر ہی نہیں سکتے اس لغت کے ساتھ. حالانکہ یہ اس کو آگے اس طرح سے کرنے کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوا ہے، اور یہ اس کو تخصیص کہا جاتا ہے. یعنی کسی چیز کو خاص کر دینا کہ استاد نے کسی اور کو نہیں پڑھایا، صرف اس اسٹوڈنٹ کو پڑھایا. یہ معنی یہ دے گا جب آپ اس کو اس سے آگے لے آئیں گے. تو یہ اس کے آگے آپ طالب کو لے آئے تو اس سے معنی تخصیص کا آتا ہے جو بعد میں دیکھیں گے. لیکن صرف اتنا سمجھے کہ انگلش میں تو یہ ترجمہ بدلے گا نہیں، حالانکہ ہم نے اس کو آگے پیچھے کر دیا، آگے پیچھے کر دیا، اس کے بعد بھی معنی بدلا نہیں انگلش میں. اور اسی وجہ سے ترجمہ صرف قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے عربی سیکھنا یا پھر ترجمہ اس کا سادہ سلیس آسان کرنے کی کوشش کر دینا، یہ اصل میں بہت بڑی ناانصافی ہے قرآن کے ساتھ. اگر ایسا کرتے ہیں تو بھی اس کا اصل آپ جو ہے حق ادا نہیں کر پائیں گے پھر اس صورت میں جہاں پر اس طرح کی چیز ہوتی ہے اور الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہونے سے جو ہے آپ ترجمے میں اس کو نہیں بتا پائیں گے جو حقیقی طور پر اللہ کہنا چاہ رہے ہیں اس آیت میں. وہ اس وجہ سے جو آج ایک فیشن بن گیا ہے کہ 2-3 کلاس ہوتی ہیں اور اس کے بعد تیسری کلاس سے ہاتھ میں قرآن دیا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ کرو ترجمہ، اور پھر ترجمہ کرتے بھی ہیں اور پھر جا کر کے پڑھاتے بھی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا وبال ہے اور اسی سے ہم کو بچنا ہے. ہم کو صرف ہمارے قاعدے مضبوط کرنا ہے. تو آج وہی ہم کرنا ہے اتنے دنوں سے اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. تو علم الطالب الاستاذ. تو بہرحال ایک چیز یہ سمجھ لی کہ انگلش میں جب ہم چینج کرتے ہیں پوزیشن جو اسم ہے ان کی،
تو معنی پورا بدل جاتا ہے، رفع نصب ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا، ہم نے کیا کیا، پہلا والا جملہ تھا اس میں استادو کو پیچھے لے گیا، طالب کو آگے لے آئے، معنی میں ٹرانسلیشن میں کوئی چینج نہیں آئے گا اس کی وجہ سے، وہ وہی رہے گا. تو عربی میں یہ کیا جا سکتا ہے بغیر معنی کو تبدیل کیے. ہاں وہ بلاغت کے اعتبار سے وہ کچھ اور معنی ضرور دے گا، لیکن اگر انگلش میں نارمل ٹرانسلیشن کی ہم بات کریں تو اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے میں نے وہ پوائنٹ کہا ہے کہ قرآن میں کئی بار ایسا ہوتا ہے جہاں پر ایک چیز ایک انداز میں کہی جاتی ہے، وہیں دوسری جگہ دوسری آیت میں اسے اللہ دوسرے انداز میں کہتے ہیں. ٹرانسلیشن کرنے والا دونوں کو ایک جیسا ٹرانسلیٹ کرتا ہے، تو پھر جب ایک ہی جیسا ٹرانسلیٹ کرنا تھا تو اللہ نے اس کو دو الگ طریقے سے کیوں کہا؟ تو اس معنی کو کون قید کرے گا، اس کو کون بتائے گا؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سیکھیں عربی کو. خیر، علم الطالب الاستاد. اب ہمیں یہاں پر یہ جاننا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم اعراب کو کہیں گے کیسے، اس کو پہچانیں گے کیسے عربی میں. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو جو ساؤنڈ آخر میں آ رہا ہے آپ اس سے پہچانیں گے. جب آپ کسی لفظ کو بولتے ہیں تو آخر میں جو ساؤنڈ آپ سنتے ہو اس سے پتا چلتا ہے. اور یہ تین ساؤنڈ ہوں گے کیونکہ حرکات کتنی ہیں؟ تین ہے. جب حرکات تین ہے تو ساؤنڈ بھی تین ہی آئیں گے. یا تو او کا آئے گا ساؤنڈ، یا ان کا آئے گا اگر تنوین ہوگی تو. یہ کب آئے گا، کب آئے گا او یا ان کا ساؤنڈ؟ آخر میں کیا حرکت ہوگی؟ پیش. ہاں اس کو دمہ بولیں. تو یہ دمہ یا دمتین، دمہ یا دمتین جب ہوگا تب یہ او یا ان کی آواز آئے گی. اسی طرح سے آ یا ان کی آواز آئے گی جب آخر میں فتحہ ہوگا یا فتحتین ہوگا. آخر میں فتحہ یا فتحتین ہوگا تو پھر یہ جو ہے آواز آپ کو دے گا. ایک کوئی بھی حرف لے لیں تو آسان ہوگا سمجھنے میں. یہ اس طرح سے، یعنی آخر میں جب ایک حرف یہ ایک فتحہ ہوگا تو آ کی آواز آئے گی. مثلا کوئی بھی لفظ لے لیں، الحمدہ، الحمدہ کر لیں. الطالبہ جیسے یہاں آواز آ رہی ہے الطالبہ، یہ آ کی آواز آ رہی ہے. اور اگر یہیں پر اس کو ڈبل کر دیں تو طالبن ہو جائے گا. الف لام نہیں کہہ سکتے. اگر تنوین دیں گے تو یہ الف لام ہٹانا پڑے گا، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے. تو یا تو آ کی آواز آئے گی یا ان کی آواز آئے گی. اور اسی طرح سے ای کی آواز آئے گی، ای کی آئے گی یا ان کی آواز آئے گی جب یہ کسرا ہوگا، بی یا لن، اس طرح سے آواز آئے گی. تو بس یہ تین آوازیں ہو سکتی ہیں، اور ان تین آوازوں سے ہم پہچانیں گے کہ کون سی چیز رفع ہے. تو یہ جو پہلی چیز ہے یہ رفع کے لیے اس طرح سے آواز آتی ہے، یعنی کہ پیش یا دو پیش، دمہ یا دو دمہ دکھیں گے. نصب جب ہوگا تو آپ کو فتحہ یا دو فتحہ نظر آئیں گے آخری حرف پر. اور جر جب ہوگا تو آپ کو کسرہ یا دو کسرہ نظر آئیں گے. اب تھوڑا سا ابھی ہم جو ہے بالکل بنیادی بات کر رہے ہیں. جب آگے جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ کچھ قاعدے اس میں سے بدلیں گے دھیرے دھیرے. تو یہ نہ سمجھیں کہ پڑھانے والے کو تو پڑھانا ہی نہیں آتا، پہلے تو اس نے بتا دیا کہ یہ تو یہاں جو ہے نصب میں فتحہ آتا ہے اور جر میں کسرہ آتا ہے. بعض اوقات جر میں بھی فتحہ آتا ہے لیکن وہ ابھی نہیں پڑھیں گے. وہ جب ہم آگے جا کر کے، یہ اس میں ایک چوتھی چیز ہے نا، ہم نے بات کی تھی کہ اسٹیٹس میں ہم کو چار چیز پڑھنا ہے. ایک تو یہ کہ اسٹیٹس کیا ہے، دوسرا اس کو بتائیں گے کیسے، تیسرا ہیوی اور لائٹ، اور چوتھا ہم نے کہا تھا فلیکسیبلٹی. تو جب فلیکسیبلٹی کی بات کریں گے تو اس وقت یہ بات آ جائے گی کہ کس وقت جر میں فتحہ سے بتایا جاتا ہے، یعنی وہاں پر بھی آ کی آواز آ جاتی ہے، لیکن وہ ایک خاص موقع پہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم جب پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا. ابھی صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ جو عمومی طور پہ جو اسماء ہوتے ہیں، جو ناؤنس ہوتے ہیں، اس میں اس طرح سے آپ آخری کے حرف کی آواز کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ وہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے. رفع کی حالت تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، دمہ یا دمتین ہوگا اور او یا ان کی آواز آئے گی. یہاں پر اور یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے. ان ان کبھی کبھی نصب کسرہ سے بھی بتایا جاتا ہے اور کبھی کبھی جر فتحہ سے بھی بتایا. تو ان دونوں میں کبھی کبھار انٹرچینج ہوتا ہے، لیکن وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا جب ہم آگے جائیں گے تو. لیکن ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ تین آوازیں ہیں جس کو ہمیں دھیان رکھنا ہے. دمہ رفع کے لیے ہوتا ہے یا دمتین، فتحہ
اور فتحتین نصب کے لیے ہوتا ہے، اور کسرہ اور کسرتین یہ جر کے لیے ہوتا ہے. اتنی چیز کلیئر ہو گئی تو آگے جاتے ہیں. ہو گئی کلیئر؟ جی سر. جی ٹھیک ہے. تو یہ اتنا آسان چیز ہے، مشکل نہیں ہے. 3 حرکات ہیں، 3 اعراب آپ کو یاد رکھنا ہے. دمہ رفع سے جڑا ہے، فتحہ نصب سے جڑا ہے، اور کسرہ جر سے جڑا ہوا ہے. اس کو یاد رکھیں. اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ آواز سے پہچانیں جس کو کہا جاتا ہے اینڈنگ ساؤنڈ. اس طرح یاد رکھیں، جو آخری حرف جو ہے کسی بھی اسم کا، اس کا ساؤنڈ کیسا آ رہا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اینڈنگ ساؤنڈ. اس سے آپ پہچان سکتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے اینڈنگ کمبینیشن کا. آخر میں آپ دیکھو گے کہ کیا کوئی ایک خاص کمبینیشن آئی ہے کسی اسم میں، تاکہ ہم پہچان سکیں کہ وہ آواز کیا ہے. اس کے لیے ایک طریقہ ہے، ہم ایک چارٹ یاد کروائیں گے. اس کو ہم کہیں گے مسلم چارٹ. اس چارٹ کو یاد کرنا ہے. تو اس چارٹ کو ہم کو یاد کرنا ہے. یہ یاد کر لیا تو یہ ساری اعرابی حالتیں یاد ہو جائیں گی. اب وہ چارٹ کیا ہے وہ ابھی بتا دیتے ہیں. یہ وہ چارٹ ہے جو یاد کرنا ہے. یہ کیا ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں. اس کو جو ہے مسلم چارٹ کے نام سے یاد کروایا جاتا ہے. اور یہ یاد کر لیا تو ساری اعرابی حالتیں یاد ہو جائیں گی. اس میں ایک طرف تو ہم لکھ دیا ہے تینوں حالتوں کو، رفع، نصب اور جر. یہ تینوں حالتیں ادھر رائٹ سائڈ میں لکھ دی ہیں. اس کے بعد یہ پہلا جو کالم ہے اس میں ہم بتا رہے ہیں اینڈنگ ساؤنڈ، یعنی ساؤنڈ کی بنیاد پر ہی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ رفع میں ہے یا نصب میں، جر میں. تو اسے ہم نے یہاں لگ دیا اس فرسٹ کالم میں. اور اس کے بعد آخری کے جو 2 کالم ہیں یہ اینڈنگ کمبینیشن سے پہچانے جاتے ہیں. اگر یہ ٹیبل یاد کر لیں تو پورا یاد ہو جائے گا. رفع نصب جر پورا یاد ہو جائے گا. بلکہ اس میں یہ سمجھ لو کہ ہم نے کہا تھا کہ اسم کی 4 خاصے ہیں، 4 پراپرٹیز ہیں جسے ہم کو سمجھنا ہے. تو اس میں سے اعراب ایک ہو گیا، دوسرا جو ہے ہم نے کہا تھا کہ وہ جنس ہے، اور تیسرا کہا تھا کہ وہ عدد ہے. یہ ٹیبل وہ تینوں کو کور کر رہی ہے ایک ہی بار میں. اعراب بھی کور ہو گیا ہے، یہ عدد بھی کور ہو گیا ہے، یہ تثنیہ ہے اور جمع ہے. اور اسی طرح سے اسی ٹیبل میں تھوڑا سا چینج کریں گے تو جنس بھی کور ہو جائے گا. صرف ہم کو ایک چینج کرنا ہے تو اس سے جنس بھی ہو جائے گا. تو یہ ٹیبل کیا کہہ رہی ہے کہ رفع میں اگر اس لفظ کو، اصل میں ایک لفظ ہے یہ مسلم، اس کو اگر ہمیں رفع میں کہنا ہے تو ہمیں اس کو مسلمن کہنا پڑے گا. اگر ہم اس کو رفع میں کہنا چاہتے ہیں تو اسے مسلمن کہنا پڑے گا. اسے نصب میں کیسے کہیں گے؟ ہمیں اسے مسلمن کر دینا پڑے گا، کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نصب کے لیے 2 فتحے لگانے پڑتے ہیں. تو یہ میم سے دمہ ہٹا دیں گے، 2 فتحہ لگا دیں گے. اسی کو اگر ہمیں جر میں کہنا ہے تو مسلمین کہہ دیں گے. جب ہم اس طرح سے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ جر کی حالت میں ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آفٹر آف ہو، آفٹر آف یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے مسلمن کہیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک ڈیٹیل ہے، یہ کسی نہ کسی وہ 5 W میں سے کسی ایک سوال کا جواب ہے. اسی طرح سے جب ہم مسلمن کہیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ فیل کرنے والا ہے، یہ ڈوور ہے، کوئی فیل کر رہا ہے. مسلمن لکھا ہوا ہے، کوئی فیل کر رہا ہے. اس لیے یہاں پر نیچے مثال بھی دے دی، مسلم مین. مسلم ان سے مراد ایک مسلم آدمی. اے مسلم مین وینٹ، گیا، ایک مسلمان آدمی گیا. تو یہ گیا جو ہے فیل ہے، تو جانے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ آدمی. تو اسی لیے اس کو ہم نے رفع میں لکھا مسلمن. اب ہم کہیں آئی میٹ مسلم مین، میں ایک مسلمان آدمی سے ملا. تو اب یہ ملنے کا کام میں کر رہا ہوں، لیکن کس سے ملا؟ ہو. تو یہ ہو سوال کا جواب ہمیں کیا ملے گا؟ مسلم مین، ایک مسلم آدمی سے ملا. تو اسی لیے مسلمن. اور یہاں پر ہم کہتے ہیں آئی سو بک آف اے مسلم، میں نے ایک مسلمان آدمی کی کتاب دیکھی. تو بک آف اے مسلم مین، آف کے بعد آ رہا ہے مسلم مین. تو پھر اگر آف کے بعد ہمیں لکھنا ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے؟ آئی سو بک آف اے مسلمن. اس کو اگر صرف اس مسلم مین کو ہٹانا ہے یہاں سے آف کے بعد تو ہم کیا لکھ دیں گے؟ آئی سو بک آف اے مسلمن. یہاں پہ ہم کر دیں گے آئی میٹ مسلمن، اور یہاں پہ ہم کر دیں گے مسلمن وینٹ. تو اس طرح سے یہ اس پورے جو یہاں پہ 1 2 3 ایکچوئل میں 3 ورڈز ہیں، 3 ورڈز کو صرف یہ ایک لفظ ریپلیس کر رہا ہے مسلمن، جس میں کہ یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ ڈوور ہے
اور اس سے یہ والا میننگ بھی مل گیا کہ یہ ایک مسلم آدمی ہے. تو مسلمن وینٹ, آئی میٹ مسلمن, آئی سو بک آف مسلمن. تو یہ اس طرح سے اس کو یاد رکھیں گے ہم. اوپر سے نیچے جب پڑھیں گے تو ایسے ہی جائیں گے, رفع نصب جر ایسے ہی جائیں گے. اور پہلے یہ مفرد کا صیغہ ہے, ابھی یہ سنگل ایک کے لیے اس طرح سے کہا جاتا ہے. مثلا ہمیں اگر کہنا ہے مومنون, تو مومنون ایک ایمان والا, مومنون مومنن مومنن, اس طرح سے کہہ دیں گے. اسی طرح سے ایک کتاب کہنا ہے, کتابن کتابن کتابن. اسی طرح سے ایک قلم کہنا ہے, تو قلمن 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 قلمین, رفع نصب جر. اس طرح سے کسی بھی ورڈ کو بنا لو. اگر عربی کا نہیں بھی مل رہا ہے تو انگلش کے ورڈ اٹھا لو, بکن 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 کرو, پریکٹس کے لیے کچھ بھی کرو. فونن فونن فونن, اس کو بھی کر لو, کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. سارے لفظ لیں اور اس کا بنا دیں. کمپیوٹرن کمپیوٹرن کمپیوٹرن, آواز بس ہونی چاہیے, وہ آواز آ جائے تو سمجھ میں آ جائے گا رفع نصب جر ہو گیا یہ. حالانکہ ایسا عربی میں ہوتا نہیں ہے, لیکن سیکھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے سارے جو الفاظ ہیں ان سب کو عربی میں ہم ڈال دیں گے. تو کسی کا بھی بنا سکتے ہو, مسجدن مسجدن مسجدن, اس کا بنا دو. تو یہ جو چیز ہے کسی بھی حرف کے ساتھ کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ بناتے چلے جائیں, آپ کو یہ پریکٹس ہو جائے گی اینڈنگ ساؤنڈ کی, کس طرح سے رفع نصب جر ہوتا ہے. جب یہ جملے میں آئے گا تو پھر ہم پہچان لیں گے یہ رفع کی حالت میں. رفع کی حالت میں اس کا مطلب یہ فاعل ہوگا, یہ نصب کی حالت میں, نصب کی حالت میں مطلب یہ مفعول ہوگا, جر کی حالت میں مطلب یہ کہ آفٹر آف ہوگا, یہ آف کے بعد ہی ترجمے میں ہم کو اسے آف سے کچھ ترجمہ کرنا پڑے گا. اس طرح سے کم آپ کو ایک آئیڈیا آ جائے گا شروعات کرنے کے لیے. تو مسلمن مسلمن مسلمن. اب میں ایک ایک کر کے پوچھوں گا, کوئی بھی ایک لفظ دوں گا, اس کو آپ کو یہ تینوں حالتوں میں بتانا ہے. تو لفظ ہے خالد, تو خالد کو شکیل بھائی خالد کو بنائے رفع نصب جر میں. خالدن خالدن خالدن. خالدن خالدن خالدن. ٹھیک ہے. ابھی اشفاق بھائی آپ جو ہے سالم, سالم کو بنائیے. سالمن سالمن سالمین. ٹھیک ہے. سید الہی آپ جو ہے مبارک کو بنائیے. مبارکن مبارکن مبارکن. مبارکن مبارکن مبارکن. اس طرح سے ابھی جو ہے ذاکر بھائی, ذاکر بھائی آپ رحیم کو بنائیے. محمد ذاکر بھائی جی استاذ. رحیم کو بنائیے. اس طرح سے رحیم کو بنائیے, جیسے مسلمن 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 ہے ویسے رحیم کے لیے بولیے. رحیمن رحیمن. ہاں, پھر آخری والا رحیمہ جر میں نہیں رحیمہ. آخری نہیں, رحیمہ کیوں ہوگا, دیکھیں نیچے کیا ہے, رحیمن رحیمن ہوا تو یہ کیا ہوگا آخری جر میں, رحیمین. ہاں رحیمن ہوگا. تو بس ایسے ہی ہوگا رحیمن. رحیمن ہاں بولیے رحیمن رحیمن. ہاں رحیمہ. نہیں ایسا ہی بولنا ہے, رحیمانی ہے, تنوین ہے, تنوین میں ان ان کی آواز آنی چاہیے. تنوین ہوگی جی. تو ان نون کی آواز آتی ہے تنوین میں. رحیمانی رحیمن بول سکتی. رحیمن 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 ہاں رحیمن. ہاں رحیمن رحیمن رحیمن. شروعات میں تھوڑا جی. کنفیوژن ہوگا, لیکن جب بار بار کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اسی طرح سے ہم اس کو انشاءاللہ. جو ہے کتاب کے لیے بھی کر سکتے ہیں, کتابن کتابن کتابن. اور اسی طرح سے قلم کے لیے کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مدرسن مدرستن کے لیے بھی کر سکتے ہیں, مدرستن مدرستن مدرستن. تو رفع نصب جر اس طرح سے وہ بنتے جائے گا. کوئی بھی لفظ لے لیں, جیسے میں نے کہا ہے کسی بھی لفظ کو لے لیں, چاہے انگلش کا کیوں نہ ہو, اور اس کو بھی بنا سکتے ہیں صرف پریکٹس کے لیے. تو یہ جو ہے اینڈنگ ساؤنڈ, یعنی یہ مفرد کے صیغے ہوتے ہیں سارے, اس کو یاد رکھیں, آگے پڑھیں گے عدد میں. لیکن یہ پوری جو کالم ہے مسلمن مسلمن مسلمین,
یہ مفرد کی کالم ہے، یعنی سنگل کی بات جب ہمیں کرنا ہے، کوئی چیز ایک ہے تو اس طرح سے ہم کہہ دیں گے، اس کا جو فرسٹ فارم آپ کہہ سکتے ہو لے کے، تو مسلمن، 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 یہ اینڈنگ ساؤنڈ ہو گئے۔ دوسرا طریقہ جو میں نے بتایا پہچاننے کا، وہ اینڈنگ کمبینیشن کا ہے، اور اس میں دیکھیں آخری میں بس یہ چینج ہو رہا ہے، اصل لفظ جو ہے وہ موجود ہے، مسلم یہاں پر موجود ہے، اس کے آخر میں آنی لگ گیا ہے، تو مسلمانی۔ اگر ہمیں دو کی طرف اشارہ کرنا ہے، دو آدمی کہنا ہے ہم کو، دو مسلمان کہنا ہے، تو مسلم کے آگے آنی لگا دیں گے تو وہ مسلمانی ہو جائے گا، اور مسلمانی کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹو مسلم مین، دو مسلمان آدمی، تو مسلمانی۔ اور اسی کو نسب اور جر میں ایک ہی طرح سے کہا جاتا ہے، مسلمینی، مسلمینی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن ہوگا، اسی لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، اس میں اس سے زیادہ مدد میں نہیں کر پاؤں گا، خود ہی کو یاد کرنا پڑے گا یہ ٹیبلز کو، اور ہوگا تو میں ٹیبل کا ایک اسکرین شاٹ بھیج دوں گا، تو وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا یاد کرنے میں، اس کو دیکھیں اور یاد کریں، اور اس کی جگہ کوئی بھی لفظ دوسرا لے لیں۔ تو یہاں پر ہے مسلمانی، مسلمانی سے مراد کیا ہے؟ دو لوگ ہو گئے، اب پہلے یہاں پہ مسلمون ایک ہی تھا، ون، اب یہاں پہ ٹو ہو گئے، جب مسلمانی کہا تو دو ہو گئے، تو مسلمانی۔ اسی کو نسب میں کہنا ہے، ہمیں کہنا ہے دو ہی مسلم کہنا ہے، لیکن نسب میں اس کو بتانا ہے تو مسلمینی کہہ دیں گے۔ اگر ہم کو جر میں بھی بتانا ہے تو بھی مسلمینی سیم ہی رہے گا، تو یاد آپ کو کم کرنا ہے، یہاں پہ تین یاد کرنا تھا، یہاں دو ہی یاد کرنا ہے شکلیں، مسلمانی، مسلمینی۔ اب اسے اینڈنگ کمبینیشن اس لیے کہا ہے کیونکہ یہاں پر لاسٹ میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، دو حروف کا اضافہ ہو گیا، دو حرف ایکسٹرا آ گئے یہاں پہ، تو یہ کمبینیشن ہے، وہ کمبینیشن بدل رہی ہے، تو اس سے نسب، رفع، نسب، جر میں فرق پڑ رہا ہے۔ تو مسلمانی دو مسلم آدمی، مسلمینی یہ بھی دو مسلم آدمی ہے لیکن نسب کی حالت میں ہے، مسلمینی یہ بھی دو مسلم آدمی ہی ہے لیکن جر میں بھی یہی ہے۔ اب پہچانیں گے کیسے؟ یہ سیاق سے پتہ چل جائے گا کہ کب وہ جر میں ہے اور کب وہ نسب میں ہے، تو کبھی بھی یہ کنفیوژن نہیں ہوگا کہ یہ نسب میں ہے کہ جر میں ہے، وہ آگے جا کے وہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن دونوں کے لیے شکل ایک ہی ہے۔ جب دو مسلم آپ کو کہنا ہے یا دو کسی بھی چیز کے بارے میں کہنا ہے، مثلا دو کتاب کے بارے میں کہنا ہے، تو بھائی دو کتاب کو کیسے بولیں گے آپ رفع میں؟ کوئی ایک شخص آ کے بتائیں، دو کتاب، رفع میں دو کتاب بولنا ہے، کتابیں، كتابان کتابانی۔ ابھی جو ہے ہر حرکت کے ساتھ بولنا کتابانی سیکھیں، ہاں آخری حرکت رک نہیں رہے ابھی ہم، خاص طور سے اس حرکت کو بولنا ہے، تو کتابانی۔ اچھا ابھی اشفاق بھائی اس کو نسب میں بولیں کہ دو کتاب کو، کتابینی، کتابینی، ٹھیک ہے۔ محمد ذاکر صاحب اب آپ آئیے اور دو قلم بولیے جر میں، دو قلم، دو قلم کی کہہ رہا ہوں، کتاب نہیں ہے، کتاب چھوڑ دیں ابھی، قلم اٹھا لیں۔ کلامانی، نہیں میں کہہ رہا ہوں جر میں بولنا ہے آپ کو، دو قلم، مدد کرے کوئی ان کی۔ قلمین، قلمینی ہاں قلمین، قلمینی، یہ اس طرح سے آخر میں لکھ رہا ہے، قلمینی، ہاں قلمینی، جیسے قلم سے مسلم سے مسلمینی ہوا، ویسے قلم سے قلمینی ہو جائے گا، تو نسب اور جر میں وہ ایک ہی رہے گا، تو مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، قلمانی، قلمینی، قلمینی، کتابانی، کتابینی، کتابینی، مسجدانی، مسجدینی، مسجدینی، مخبرانی، مخبرینی، مخبرینی، مشفقانی، مشفقینی، مشفقینی، خالدانی، خالدینی، خالدینی، مخلدانی، مخلدینی، مخلدینی۔ بنائیں، کسی کا بھی بنا سکتے ہو آپ، دو کسی بھی چیز کو ڈبل کرنا ہے آپ کو تو یہ آنی، عینی، عینی، یہی فارمولا ہے، اور کوئی فارمولا نہیں ہے عربی میں، کسی بھی چیز کا ڈبل کر سکتے ہیں، جو بھی چیز دماغ میں آئے کہ اس کا ڈبل کیسے ہوگا، سیدھا آنی لگا دے رفع کے لیے اور عینی، عینی لگا دے نصب اور جر کے لیے۔ اسی طرح سے جو آخری ہے اب یہ جمع کے لیے ہے، کہ ایک تو ہو گیا ہے مفرد کا، یہ تسنیہ کا، دو کے لیے عربی میں ایک الگ گروپ ہے، اگر دو کسی کو دو چیز ہمیں بتانی ہے تو اس کے لیے الگ ہی گروپ ہے، انگلش میں ایسا نہیں ہوتا، انگلش میں یا تو سنگل ہوتا ہے یا پلورل جمع ہوتا ہے، یعنی مفرد اور جمع، بس انگلش میں دو ہی چیز ہوتی ہے، عربی میں یہ تسنیہ بھی ہوتا ہے، یہ الگ سے صیغہ ہوتا ہے دو کے لیے، اور دو سے زیادہ اگر کچھ ہے، تین یا اس سے زیادہ، تو پھر اس کے لیے جمع کا صیغہ آ جاتا ہے، اور اس میں دیکھیں بس واو نون کا اضافہ ہے اور یا نون کا، سیم ایسا یا نون یہاں بھی ہے، بس وہ حرکتیں چینج ہو گئی، تو یہاں پہ اونا، اینا، اینا ہے، یہاں پہ آنی، عینی، عینی آخر میں آ رہا ہے،
تو جب یاد بھی کرنا ہے تو اس ٹیبل کو یا تو اس پوری ٹیبل کو یاد کر لیں، اور اگر ایسے یاد نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے، اون ان ان، آنی اینی اینی، اونا اینا اینا، بس یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آخر میں بس اسی چیز کو آپ کو جوڑنا ہے. اور کسی بھی چیز کا آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ابھی صرف ہم بے جان چیزوں کا اس طرح سے نہیں کریں گے. مثلا کتاب ہے تو کتابونا ابھی نہیں کہیں گے، اس کو نہ کہیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں اس کا اس طرح سے جمع نہیں بنایا جاتا، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو جو جاندار چیزیں صرف اسی کا اس طرح سے اونا اینا اینا کر کے بنایا جاتا ہے جمع میں، وہ ہم اور سیکھیں گے جب جمع کا تعلق سے ہم پڑھیں گے، عدد کے تعلق سے پڑھیں گے تو. لیکن ابھی صرف اس ٹیبل کو یاد کرنا ہے. اور بھی کوئی ایسا اگر آتے ہیں قرآن میں نظر آتا ہے، مثلا حمدن کہیں تو حمدن حمدن حمدن، رفع نصب جر، حمدانی حمدینی حمدینی، تو یہ تسنیہ بھی بنا سکتے ہیں. تو کسی بھی چیز کا کم سے کم مفرد اور تسنیہ ہے، دو تو کسی کا بھی بنا سکتے ہیں، چاہے وہ عاقل ہو چاہے غیر عاقل ہو، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان چیز ہو، تو ان کا بھی تسنیہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے قلم کا بنایا یا کتاب کا بنایا یا مسجد کا بنایا. یا اردن، مثلا اردن کہیں تو اب ایک شخص مجھے اردن کا مفرد اور تسنیہ پورا بنا کے بتائیں، جمع نہیں. کون کرے گا یہ؟ اردن. جی میں کوشش کرتا ہوں. ہاں کوشش کریں اردن کے لیے. ارجن ہے نا، ارجن کا بول رہے نا. ہاں اردن زمین، ارد. تو اردن اور نہیں کہاں ہاں سے بول رفع رہے نصب تھے جر آپ؟ ڈائریکٹ کر دیں، رفع ارزن، نصب جر. ہاں اردن 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 ارزن اردن. اردن اردن ہاں اب دو زمین. اردمانی ہاں اردمانی اردمینی نہ ماں کہاں سے اردمینی. آ گیا؟ ارد میں تو ماں ہے ہی نہیں، وہ اصل ورڈ کو رکھ کے ہی کرنا ہے، ارد اس کے آگے ہی آنی لگانا ہے. ہاں اردانی، ہاں اردینی اور اردینی. ہاں اردانی اردینی اردینی، تو اسی طرح کر دیں گے، اردن 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 اردانی اردینی اردین اردینی. اردینی اب اسی طرح سے اردینی. شکیل بھائی قمرن، چاند کا، قمرن کا بنائے تسنیہ کے ساتھ. قمرانی، نہیں یہاں سے شروعات سے مفرد سے بنائے، قلم ان سے وہاں سے اچھا، ہی قمرن. قمرن، قمرن، نہیں پہلے قمرن. نصب، پہلے نصب، رفع کے بعد نصب پھر جر. جی قمرن، ہاں قمری. کوئی بات نہیں، شروعات میں ہوگا یہ ایسا، لیکن ایک بار زبان پہ آ گیا تو آسانی ہوگی. پھر قمرن قمرن قمرن. قمرن وہ زبان پہ اصل میں ہاں وہ وہ نہیں آ ہوگا، رہی شروعات میں ہے. ہونے ہی والا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. جی پھر سے کریں قمرن قمرانی، سے. قمرین، قمرن، قمرن، قمرین، قم قم ہاں قمی قمیرانی، نہیں قمیرینی، قمرانی، قمرانی. قمرانی، قمیرینی، نہیں قمرین، قمیرینی. اس کسرہ کو نہیں دیکھنا، اپنے کو اصل لفظ دماغ میں رکھنا ہے. اسی لیے اس کو ٹیبل کو جی جی تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے ہٹا دو اور صرف اب اچھا یاد جی. سے اپنے کریں اس کو. قمرینی نہیں، قمرینی، قمرینی. قمرینی، قمرینی، ہاں تو قمرن قمرون، قمرن قمرن قمر، قمرانی قمرینی قمرینی، قمرن، نہیں جمع نہیں قمرین. کرنا ہے ابھی، اچھا صرف مفرد اور تسنیہ. اور یہ شروعات میں یہ ہونے ہی والا ہے ایک طرح سے. وہ ہم لوگ کرتے ہیں نا وہ ٹنگ ٹویسٹر، جو الگ الگ طریقے سے کہ ایسا بول کے بتاؤ اور ایسا بول کے بتاؤ، ہم کہتے ہیں یہ بول کے بتاؤ ان لوگوں سے، زبان نہ ٹیڑھی ہو جائے تو بتانا. پھر تو یہ ایک ایسی پریکٹس ہے کہ یہ دماغ کو بھی ایکٹیو کرے گی اور اس کے بعد آپ کی زبان کو بھی کھول دے گی، اور عربی تو سیکھیں گے انشاءاللہ اس ٹیبل کو یاد کر کے. تو اس کو یاد کرنا ہے، اور میں کچھ ہوم ورک کے طور پہ 2-4 اسم بھیجوں گا، جسے آپ سب لوگوں کو، اگر لکھنا آتا ہے عربی تو عربی میں لکھیں، عربی لکھنا نہیں آتا ہے تو انگلش میں بھی اس کو جو ہے رومن انگلش میں لکھ سکتے ہیں. مثلا اگر میں کہوں کہ میں صالح دیتا ہوں، صالح، اس طرح سے اگر میں کہتا ہوں کہ صالح کا لکھنا ہے آپ کو، تسنیہ لکھنا ہے، مفرد لکھنا ہے، تسنیہ لکھنا ہے، اور جمع لکھ سکتے ہیں تو جمع لکھنا ہے. تو آپ اس کو نہیں لکھنا آتا ہے تو صالحون، صالحن، صالحین ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو رومن انگلش میں لکھیں.
सालिहुन सालिहन सालिहिन, तो ये रफा नसब जर हो गया। उसके बाद सालिहानी, और उसके बाद सालिहैनी, और उसके बाद फिर से सालिहैनी, तो ये तस्निया भी हो गया। जमा लिखेंगे तो इसी के आगे आप इसको जमा कर देंगे, सालिहुना। अभी हमने अच्छे से नहीं किया है, लेकिन कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सालिहुना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको अरबी लिखना हाथ से नहीं लिखना आता है। वैसे तो सीख लें, मुश्किल नहीं है, लेकिन नहीं आता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखें। लेकिन ये चीज़ रोमन इंग्लिश में कम से कम हम लिखेंगे। तो मैं होमवर्क जो है डाल दूंगा, जो आपको ग्रुप में मिलेगा, उसको कल आने से पहले आप करें और उसको करके वापस भेज दें ग्रुप में। तो उसको देख लेंगे, गलती होगी सुधार लेंगे और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में 4-5 इसम दूंगा, सभी को उस पर जो है इस तरह से टेबल बनानी है, चाहे अरबी में बनाए चाहे रोमन इंग्लिश में बनाए, लेकिन उसको बनाए। और जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करें, रास्ते पे चलते हुए भी करें। लोग क्या सोच रहे हैं वो मत सोचना कि इसको क्या हो गया है, चलते फिरते ऐसा क्या कर रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। करें इसको, रास्ते पर भी करें, दोहराते रहें, तो ये मजबूती से दिमाग में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, अब वक्त हमारे पास कम बचा है, इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।